बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद। हम नमाज का तरीका जो है वो पढ़ रहे हैं और बहुत सारी अहादीस हमने पढ़ ली हैं। आगे भी इंशाअल्लाह यही बाब जो है हमारा चलता रहेगा। एक दो लेक्चर्स के अंदर बाब सिफत सलाह कि नमाज कैसे पढ़नी चाहिए। तो चूँकि नमाज के मुतअद्दिद अरकान, वाजिबात, मुस्तहब्बात और शराइत हैं, तो किसी भी एक हदीस के अंदर पूरी नमाज का तरीका वो बयान नहीं किया जा सकता था। इसलिए मुख्तलिफ अहादीस के अंदर मुख्तलिफ चीज़ें जो हैं, मुख्तलिफ अज्जा जो हैं वो बयान किए गए हैं। वान नुआइमिनिल मुजमिरी, सैयदुना नुआइम अल मुजमिर, इसको नईम नहीं पढ़ना है, नुआइम पढ़ना है। और अल मुजमिर, तो हजरत नुआइम अल मुजमिर से रिवायत है। तो नुआइम जो है ये तस्गीर का सीगा है। इनकी कुनियत अबू अब्दुल्ला थी। ये हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु की आल के आज़ाद करदा गुलाम थे। और हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में इनकी ये ड्यूटी लगाई थी हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कि हर जुमा को दोपहर के वक़्त मस्जिद नबवी में खुशबू जो है उसकी धुनी दिया करेंगे। तो इसलिए इनका नाम मुजमिर पड़ गया। मुजमिर का माना होता है अंगारे को दुखाने वाला, अंगारे को सेंकने वाला। तो चूंकि खुशबू का एक अंदाज ये भी है कि आग के अंगारे के ऊपर लकड़ी या खुशबू को डाल दिया जाता है और उससे फिर धुआं निकलता है खुशबूदार। और ये आज भी मौजूद है सऊदीया के अंदर और अरब ममालिक के अंदर इसका अच्छा खासा रवाज है। वो अंगीठी से एक बनी जाती है। अब तो इलेक्ट्रिक अंगीठियां भी आ गई हैं कि बिजली पे लगा दी जाती हैं और वो गर्म हो जाती हैं और उसमें खुशबू या लकड़ी, खास तौर पे ऊद की लकड़ी या इस तरह करके लकड़ी जो भी खुशबू की हो वो उस पे रख दी जाती है और उसमें से धुआं निकलता रहता है और पूरे माहौल को मुअत्तर करता रहता है। तो सैयदुना नुआइम अल मुजमिर से रिवायत है, उन्होंने कहा सल्लैतु वरा अबी हुरैरा, मैंने अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु उनके पीछे नमाज पढ़ी। सल्लैतु, मैंने नमाज पढ़ी, वरा अबी हुरैरा था, अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु के पीछे। काला फरमाते हैं फ़क़रा बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, तो अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु ने बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ी। सुम्मा क़रा बि उम्मिल कुरआन, फिर उन्होंने उम्मुल कुरान सूरह फातिहा पढ़ी। हत्ता बलगा, हत्ता के पहुंच गए वलद्दाल्लीन, वलद्दाल्लीन तक पहुंच गए। काला, फिर आपने कहा, यानी अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा आमीन, ऊंची आवाज से। वयक़ूलु, और फरमाते हैं कुल्लमा सजदा, और आप कहते थे जब भी आप सजदा करते। वइज़ा क़ाम मिनल जुलूसी, और जब भी आप जुलूस से उठते, बैठने से उठते, बैठकर उठते, तो क्या कहते? अल्लाह अकबर। तो अल्लाह अकबर जो है ये किसी एक जुज से, एक रुकन से दूसरे रुकन की तरफ तकबीर होती है, जिसको तकबीर इंतकाल कहते हैं, एक कैफियत से दूसरी कैफियत की तरफ मुंतकिल होना। सुम्मा यक़ूलु इज़ा सल्लमा, फिर कहते जब आप सलाम फेरते, यानी सलाम फेर कर आपने ये कलिमात कहे कि वल्लज़ी नफ्सी बियदिही, कसम है उस ज़ात के जिसके कब्जे में मेरी जान है। इन्नी ला अशबहुकुम, बेशक मैं तुम में से सबसे ज्यादा मुशाबहत रखने वाला हूँ। सलातम बिरसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज के साथ। तो ये नमाज जो है हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पढ़ाई थी और उनके पीछे नुआइम अल मुजमिर रहमहुल्लाह ने पढ़ी थी।
یہ نعیم المجمر جو ہیں یہ صحابی نہیں ہیں، یہ تابعی ہیں، اور یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے خاندان میں سے کسی کے آزاد کردہ غلام تھے۔ پیچھے ہم روایات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا طریقہ پڑھ چکے ہیں۔ مسلم شریف کی صحیح حدیث کہ حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے پیچھے میں نے نمازیں پڑھی تو وہ نماز کو الحمدللہ سے شروع کرتے تھے، یعنی بسم اللہ اونچی آواز سے نہیں پڑھتے تھے۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اونچی آواز سے بسم اللہ پڑھی، کیونکہ جب امام بلند آواز سے بسم اللہ پڑھتا ہے تو ہی پیچھے صف میں کھڑا ہوا شخص مقتدی جو ہے وہ اس کو سن سکتا ہے، اور اسی طرح آمین کی اونچی آواز سے تذکرہ جو ہے وہ اس حدیث کے اندر معلوم ہے۔ تو جب دونوں طرح کی روایات آ جائیں تو پھر دیکھا یہ جاتا ہے کہ کون سی روایت زیادہ واضح اور زیادہ صحیح ہے۔ تو یہ بات واضح ہے کہ بخاری اور مسلم کی روایات کا درجہ اور ان کی صحت جو ہے وہ دیگر کتابوں میں مروی روایات سے زیادہ ہے، اس لیے ترجیح والی بات یہی ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے وہ سری پڑھی جائے گی، بلند آواز سے نہیں پڑھی جائے گی۔ اور اگر کبھی کوئی شخص اس کو بلند آواز سے بھی پڑھ لیتا ہے اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے، تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے یا کوئی غلطی والی بات نہیں ہے۔ حدیث یہ بھی صحیح ہے اور حدیث وہ بھی صحیح ہے، لیکن مسلم شریف کی حدیث زیادہ صحیح ہے اس کی نسبت۔ تو جو حدیث زیادہ صحیح ہو پھر اس کو ترجیح دے کر اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ باقی اس کو آپ بیان جواز کے لیے سمجھ لیں کہ اگر کوئی شخص کبھی پڑھ لیتا ہے تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے، اس کو غلط قرار نہیں دیا جائے گا۔ اسی طرح اس حدیث سے جو دوسرا مسئلہ ہمیں ماخوذ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ سورہ فاتحہ کے مکمل ہونے پر اونچی آواز سے آمین کہنا یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، بے شک کوئی امام ہو یا مقتدی ہو، یعنی مقتدی جو پیچھے کھڑا ہے وہ بھی امام کے ساتھ مل کر اونچی آواز سے آمین کہے گا۔ اس کے بعد اگلی حدیث جو ہے، آمین کا اصل میں معنی ہوتا ہے اللہم استجب، کہ اے اللہ اس دعا کو قبول فرما۔ کہ جب ایک دعا کرنے والا شخص دعا کرتا ہے اور سننے والا اس پر آمین کہتا ہے تو وہ گویا کہ اس کی دعا میں ساتھ شامل ہو جاتا ہے، اور یہ آمین کہنا سب کے نزدیک ثابت ہے، یعنی احناف کے ہاں بھی آمین کہنا واجب ہے۔ اختلاف اگر ہے، جس طرح کہ آگے ہم اس کو بیان بھی کریں گے، اختلاف صرف اس کو آہستہ کہنے یا اونچی کہنے میں ہے، آمین کہنے میں کسی کا اختلاف نہیں ہے، بلکہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک آمین کہنا جو ہے وہ واجب ہے، دیگر فقہا کے نزدیک مستحب اور مسنون ہے۔ تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ آمین کہنا جو ہے یہ واجب ہے۔ اس سے اگلی حدیث، اس کے اندر بھی بسم اللہ جو ہے اس کو سورہ فاتحہ کا حصہ قرار دیا گیا ہے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، قال انہوں نے کہا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اذا قرأتم الفاتحہ، جب تم سورہ فاتحہ پڑھو، فقرؤ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی اس کے ساتھ ملا کر پڑھو، فإنها احدى آیاتہ، کیونکہ بسم اللہ اس کی آیات میں سے ایک آیت ہے۔ رواہ الدارقطنی، اس حدیث کو امام دارقطنی نے روایت کیا ہے، وصوب وقفہ، اور اس کے موقوف ہونے کو صحیح قرار دیا ہے، یعنی یہ حدیث جو ہے اللہ کے نبی سے ثابت نہیں ہے، یہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا اپنا قول ہے۔ تو بہرحال اگر یہ اللہ کے نبی سے بھی ثابت ہو تو اس حدیث کے اندر
نماز کا تذکرہ نہیں ہے کہ جب تم نماز میں سورہ فاتحہ پڑھو، ویسے ہی سورہ فاتحہ کا تذکرہ ہے۔ تو جب بھی سورہ فاتحہ پڑھی جائے اس کے ساتھ بسم اللہ کو پڑھنا چاہیے، کیونکہ یہ اس کی آیات میں سے ایک آیت ہے۔ بسم اللہ کو ایک آیت شمار کریں گے تو پھر سورہ فاتحہ کی 7 آیات بنتی ہیں۔ اگر بسم اللہ کو ہم آیت شمار نہ کریں تو سورہ فاتحہ کی پھر 7 آیات پوری نہیں ہوتی، بلکہ 6 آیات ہیں باقی۔ تو یہ دونوں روایات، یہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت، اور اس سے پیچھے جو ہم نے اوپر پڑھی ہے سیدنا نعیم المجمر کی روایت، ان دونوں روایات میں بسم اللہ کو جہرن پڑھنے کا اشارہ ملتا ہے، لیکن جس طرح کہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ یہ دونوں روایات جو ہیں درجہ صحت میں اس مقام پر نہیں پہنچتی ہیں جس مقام پر مسلم کی روایت پیچھے جو حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی ہم پڑھ چکے ہیں وہ پہنچتی ہے۔ لہذا ترجیحی بنیاد پر، ترجیحاً جو ہے ترجیحی بنیاد پر ہمیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کو سری پڑھنا چاہیے۔ پڑھنی ضرور ہے، چھوڑیں گے نہیں، لیکن آہستہ پڑھیں گے، اور اگر کبھی کوئی بلند آواز سے پڑھ بھی لے تو اس کو بھی غلط نہیں کہا جائے گا۔ وعنہ، اس سے اگلی روایت جو ہے یہ وعنہ انہی سے، یعنی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہی مروی ہے۔ انہوں نے فرمایا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اذا فرغ، جب آپ فارغ ہو جاتے، من قراءت القرآن، القرآن کی قراءت سے، سورہ فاتحہ کی قراءت سے، یعنی جب سورہ فاتحہ کی قراءت مکمل ہو جاتی تو کیا فرماتے تھے؟ رفع صوتہ، تو آپ اپنی آواز کو بلند کر لیتے، وقال آمین، اور آپ فرماتے آمین، یعنی اونچی آواز سے، رفع صوتہ بلند آواز سے آمین کہتے ہیں۔ رواہ الدارقطنی، اس حدیث کو امام دارقطنی نے روایت کیا ہے، وحسنہ، اور اس کو حسن قرار دیا ہے، والحاکم، اور حاکم نے بھی روایت کیا ہے، وصححہ، اور انہوں نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ ولابی داود والترمذی من حدیث وائل بن حجر نحوہ، اور ابو داود اور ترمذی میں وائل بن حجر کی بھی روایت اسی طرح سے ہی مروی ہے۔ تو آمین بالجہر کہنا، اس میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ جمہور محدثین کرام اور اہل حدیث علماء کرام وہ اسی بات کے قائل ہیں کہ آمین جو ہے وہ بآواز بلند کہی جائے گی۔ احناف جو ہے وہ آمین آہستہ کہنے کے قائل ہیں، لیکن متعدد احادیث جو ہیں وہ آمین بالجہر پر دلالت کرتی ہیں کہ اونچی آواز سے آمین کہنی چاہیے۔ ترمذی، ابو داود اور دارمی کے اندر سیدنا وائل بن حجر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، یہی جو حدیث یہاں پر جس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، حدیث بیان نہیں کی گئی۔ تو حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ وائل بن حجر فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی تو اللہ کے نبی نے اونچی آواز سے آمین کہی اور اپنی آواز کو لمبا کیا، یعنی آمین لمبا کر کے جو ہے آمین کو کہا۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے صحیح ابن حبان کے اندر، حاکم کے اندر، دارقطنی کے اندر، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سورہ فاتحہ کی قراءت سے فارغ ہو جاتے تو اونچی آواز سے آمین کہا کرتے تھے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے صحیح ابن خزیمہ میں روایت مروی ہے کہ وہ جب امام کے پیچھے نماز پڑھتے تو اونچی آواز سے آمین کہتے، اور ابن عمر کہتے ہیں کہ وہ بھی آمین کہتے تھے اور اسے وہ سنت سمجھتے تھے، یعنی اونچی آواز سے آمین کہنا سنت سمجھتے تھے۔ ان کے شاگرد حضرت عبداللہ بن عمر کے شاگرد نافع جو ہیں وہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر اونچی آواز سے آمین کہنا نہیں چھوڑتے تھے بلکہ ہمیں بھی اس کی ترغیب دیتے تھے۔ حضرت عطا بن ابی رباح جو کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے
استاد بھی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ مکہ مکرمہ میں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما جماعت کرواتے تو بلند آواز سے آمین کہتے، اور ان کے پیچھے جو لوگ ہوتے تھے وہ بھی آمین کہتے، یہاں تک کہ مسجد جو ہے وہ گونج اٹھتی، اتنا اونچی آواز سے آمین کہا کرتے۔ اسی طرح حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہودی جو ہیں وہ تین باتوں سے مسلمانوں سے حسد کرتے ہیں: ایک تو سلام کا جواب کہنے پر، دوسرا صفوں کی درستگی پر، اور تیسرا امام کے پیچھے آمین کہنے پر۔ تو یہودیوں کو یہ بات جو ہے جلاتی ہے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہود تمہارے ساتھ کسی چیز پر اتنا حسد نہیں کرتے جتنا اونچی آواز سے آمین کہنے پر کرتے ہیں۔ تو اس طرح اور دیگر کئی ایک متعدد روایات جو ہیں وہ موجود ہیں۔ بہت سارے حنفی علماء جو ہیں، امام ابن حمام حنفی فتح القدیر شرح ہدایہ میں بلند آواز سے آمین کہنے کو پسند کرتے تھے۔ اسی طرح عبد الحی لکھنوی جو ہے وہ اپنی کتاب التعلیق المجد کے اندر لکھتے ہیں کہ انصاف کی بات تو یہی ہے کہ بلند آواز سے آمین کہنا دلائل کی روشنی میں زیادہ قوی قرار پاتا ہے۔ تو کئی ایک انصاف پسند علماء احناف جو ہیں وہ بھی اسی بات کے قائل ہیں کہ دلائل کی روشنی میں بلند آواز سے آمین کہنا زیادہ راجع اور زیادہ سنت کے قریب ہے۔ تو بہرحال بہت سارے دلائل موجود ہیں، اور اس موضوع پر یہ ایک معرکۃ الآراء مسئلہ ہے جس پر مستقل کتب جو ہیں وہ تصنیف کی جا چکی ہیں۔ تو چند ایک روایات بھی میں نے آپ کے سامنے پڑھ دی ہیں۔ تو بلند آواز سے آمین کہنا یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور یہی صحابہ کرام کا عمل ہے جو ہم تک پہنچا ہے۔ اور ان میں سے چند ایک روایات تو ہم نے یہاں پر کتاب کے اندر پڑھ لی، اور کچھ روایات آپ کو میں نے ویسے شرح سے بیان کر دی ہیں۔ اب یہاں پر مسئلہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ ایک شخص جس کو قرآن مجید کا کچھ حصہ بھی یاد نہ ہو تو وہ پھر نماز میں کیا پڑھے؟ تو یہ ایک معذوری ہے، اور اللہ رب العزت نے مجبوری اور اضطراری کیفیت میں، معذوری کی کیفیت میں جہاں پر بھی مشقت پیدا ہوتی ہے وہاں پہ اللہ نے رخصت دے دی ہے۔ ایک شخص اگر وضو نہیں کر سکتا ہے تو اس کو تیمم کرنے کی اجازت دے دی۔ سفر کے اندر 4 رکعت والی نماز جو ہے وہ 2 رکعت پڑھنے کی اجازت دے دی، پھر ان کو جمع کر کے پڑھنے کی اجازت دے دی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی مسلمانوں پر، اہل ایمان پر شفقت اور رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ آسانی فرما دیتے ہیں۔ تو اسی طرح اگر کوئی شخص قرآن بالکل ہی نہیں پڑھ سکتا، یا وہ نیا نیا مسلمان ہوا ہے، ابھی اس نے کچھ بھی نہیں سیکھا، تو وہ اگر نماز میں سبحان اللہ، الحمد للہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، لا حول ولا قوت الا باللہ، یہی پڑھتا رہے تو اس کے لیے کافی ہو جائے گا۔ بعض لوگ جو ہیں وہ اس حدیث سے یہ دلیل پکڑتے ہیں کہ اگر کوئی شخص سورۃ فاتحہ نہ بھی پڑھے تو اس کی نماز ہو جائے گی۔ تو یہ ان کی دلیل پکڑنا بالکل غلط ہے، کیونکہ ایک ہے معذوری اور مجبوری کی حالت۔ تو مجبوری کی حالت میں بہت سارے احکام کے اندر تبدیلی آ جاتی ہے، اور ایک ہے عمومی حالات۔ اب اگر ایک شخص جو ہے وہ وضو نہیں کر سکتا اور اس کو تیمم کی اجازت دے دی جائے تو اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ وضو جو ہے وہ ساقط ہو گیا ہے۔ وضو اگر نہ بھی کیا جائے تو نماز ہو جائے گی۔ تو اسی طرح یہاں پر ایک شخص جو ہے جس کو سورہ فاتحہ یاد نہیں، قرآن مجید یاد نہیں، ابھی وہ نیا نیا مسلمان ہوا ہے، تو اس کو اگر سبحان اللہ الحمدللہ کہنے کی اجازت دے دی جائے تو یہ کہا جائے کہ سورہ فاتحہ ساقط ہو گئی ہے، سورہ فاتحہ ضروری نہیں ہے۔ تو یہ بالکل غلط قیاس ہے، اور یہ دلیل بنتی نہیں ہے۔ تو یہ حدیث مبارکہ جو ہے وعن عبد اللہ بن ابی اوفا، وعن عبد اللہ بن ابی اوفا رضی اللہ عنہ، سیدنا عبداللہ بن ابو اوفا سے روایت ہے۔ یہ جو میں احادیث کا ترجمہ کر رہا ہوتا ہوں اس کو آپ لوگ دھیان سے سنا کریں،
کیونکہ وائوا کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ 10 نمبر کا ترجمہ بھی ہوتا ہے، حدیث کی عبارت اور حدیث کا ترجمہ غور سے سنا کریں۔ وعن عبد اللہ ابن ابی اوفا، سیدنا عبداللہ بن ابی اوفا سے روایت ہے، قال انہوں نے کہا، جاء رجل، ایک آدمی آیا، الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، فقال، پس اس نے کہا، انی بے شک میں، لا استطیع، میں قدرت نہیں رکھتا، ان آخذ، کہ میں لے لوں، من القرآن، قرآن میں سے، شیئن، کچھ، یعنی نماز کے دوران میں قرآن میں سے کچھ بھی نہیں پڑھ سکتا۔ فعلمنی، تو آپ مجھے بتا دیں، سکھا دیں، کوئی ایسی چیز، ما یجزئنی منہ، جو مجھے قرآن سے کافی ہو جائے، یعنی اگر نماز میں قرآن مجید کی تلاوت نہ کر سکوں اور وہ چیز پڑھ لوں تو مجھے وہ کافی ہو جائے۔ فقال، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا، فقال، آپ نے کہا، قل، تو یہ کہا کر، تو یہ کہا کر، سبحان اللہ، الحمد للہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اور اسی طرح لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، الحدیث۔ تو یہ ایسے شخص کے لیے ہے جو قرآن مجید نہ پڑھا ہوا ہو، جس کو قرآن مجید یاد نہ ہو اور وہ سیکھنے کی طاقت بھی نہ رکھتا ہو۔ جو شخص سیکھ سکتا ہے اس کو تو ہم کہیں گے کہ چلے، جب تک آپ نہیں سیکھتے ہیں تب تک آپ پڑھ لیں، لیکن مستقل آپ نے نہیں پڑھنا ہے، آپ قرآن مجید کو ہی یاد کریں۔ تو جب تک وہ نہ سیکھ پائے تب تک وہ قرآن مجید کی جگہ، یعنی سورہ فاتحہ کی جگہ اور قرات کی جگہ، وہ یہ تسبیحات جو ہیں یہ پڑھتا رہے، سبحان اللہ، الحمد للہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو چونکہ یہ بھی اللہ کی تسبیح ہے، تحمید ہے، تحلیل ہے، تو خاموش کھڑے رہنے سے بہتر ہے کہ آدمی یہ تسبیحات جو ہیں وہ پڑھتا رہے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کی نماز کو قبول فرمائیں گے۔ رواہ احمد و ابو داود والنسائی، اس حدیث کو امام احمد، ابو داود اور نسائی نے روایت کیا ہے۔ وصححہ ابن حبان والدارقطنی والحاکم، اور ابن حبان، دارقطنی اور حاکم نے اسے صحیح قرار دیا ہے۔ اس سے اگلی روایت جو ہے وہ سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نماز کے اندر جو قرات ہے اس کی کیفیت کتنی ہونی چاہیے، کتنی کو قرات جو ہے وہ مختلف نمازوں میں کی جائے۔ تو اب چونکہ اس وقت گھڑیاں نہیں ہوتی تھیں، منٹوں اور سیکنڈوں کے اندر تو قرات کو بیان نہیں کیا گیا، ہاں البتہ آیات کے انداز میں یا صورتوں کے انداز میں کچھ بیان کیا گیا ہے، جس طرح کہ آگے بھی ہم پڑھیں گے۔ اور مختلف نمازوں کا مختلف نمازوں کے ساتھ تعلق اس طرح جوڑا گیا ہے کہ آپ جو ظہر کے اندر پہلی 2 رکعتوں میں قرات کرتے تھے، دوسری 2 رکعتیں جو ہیں وہ اس سے چھوٹی ہوتی تھیں، اور جو آخری 2، پھر یہ جو پہلی 2 ہیں ان میں سے بھی پہلی رکعت جو ہے وہ دوسری رکعت کی نسبت کچھ لمبی ہوتی تھی۔ تو یہ ایسے کریں کہ مثلا جو پہلی رکعت ہے وہ سب سے زیادہ لمبی ہوگی، دوسری اس سے کچھ کم ہوگی، اور جو آخری دونوں رکعات ہیں وہ پہلی دونوں رکعات سے کم ہوں گی، تھوڑی لمبی ہوں گی۔ تو یہ ترتیب جو ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تھا۔ وعن ابی قتادہ رضی اللہ عنہ، ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، قال، انہوں نے کہا، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یصلی بنا، آپ ہمیں نماز پڑھاتے، فیقرأ، بس آپ قرات کرتے، فی الظہر والعصر، ظہر میں اور عصر میں، پھر رکعتین الاولیین، پہلی 2 رکعتوں میں،
بفاتحۃ الکتاب، سورہ فاتحہ کی، و سورتین، اور کوئی دو صورتیں۔ تو پہلی دو رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے ساتھ آپ کوئی صورت پڑھتے تھے، تو دو صورتیں دو رکعتوں میں ہوگی، سورہ فاتحہ بھی پڑھتے اور کوئی صورت بھی پڑھتے، اور پھر جو دوسری صورت پڑھتے کوئی سورہ فاتحہ کے بعد، وَيُسْمِعُونَ الْآيَةَ أَحْيَانًا، اور آپ کبھی کبھار ہمیں کوئی آیت بھی سنا دیتے، یعنی اونچی آواز سے کوئی آیت بھی پڑھ دیتے تاکہ پیچھے مقتدیوں کو یہ پتہ چل جائے کہ امام کون سی صورت پڑھ رہا ہے۔ تو ظہر اثر کے اندر قرات سری ہوتی ہے، لیکن کوئی ایک آیت اگر آپ بلند آواز سے اس نیت سے پڑھ لیں کہ مقتدیوں کو پتہ چل جائے کہ امام کون سی صورت پڑھ رہا ہے، یا اللہ کے نبی اس لیے پڑھتے تھے تاکہ صحابہ کو یہ اندازہ ہو جائے کہ یہ میں قرات کر رہا ہوں، دیگر تسبیحات وغیرہ نہیں پڑھ رہا۔ اگر اللہ کے نبی کبھی بھی نہ سناتے تو صحابہ کو اس بات کا احتمال تھا کہ صحابہ سمجھ لیتے ہیں کہ شاید اس جگہ بھی اللہ کے نبی کوئی تسبیحات پڑھتے ہیں، تو اللہ کے نبی تو قرات کر رہے ہوتے تھے۔ پھر فرماتے ہیں وَيُطَوِّلُ الرَّكْعَةَ الْأُولَى، آپ پہلی رکعت کو لمبا کرتے، یعنی دونوں رکعتوں میں سے پہلی رکعت کو لمبا کرتے اور دوسری رکعت کو کچھ مختصر کر دیتے پہلے کی نسبت۔ وَيَقْرَأُ فِي الْأُخْرَيَيْنِ، اور آپ پڑھتے تھے دوسری دو رکعتوں میں بفاتحۃ الکتاب، سرا سورہ فاتحہ۔ متفق علیہ، یہ حدیث بخاری مسلم میں متفق علیہ مروی ہے۔ تو اس حدیث سے میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ پہلی دو رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد آپ نے قرات بھی کرنی ہے، اور کبھی کبھار کوئی آیت اونچی آواز سے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، اور دوسری دو رکعتوں میں آپ نے صرف سورہ فاتحہ ہی پڑھنی ہے۔ اگرچہ بعض روایات میں دوسری دو رکعتوں میں قراءت کا بھی ثبوت ملتا ہے، لیکن راجح یہی ہے کہ آپ دوسری دو رکعتوں میں سورہ فاتحہ نہ پڑھیں، لیکن اگر کبھی کوئی شخص پڑھ لے تو اس کی نماز انشاءاللہ درست ہے، اس کی نماز میں کوئی خلل واقع نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ کے نبی سے بعض مقامات پر یا بعض اوقات پڑھنا بھی ثابت ہے، یعنی عمومی حکم تو یہی ہے، عمومی طرز عمل طریقہ کار یہی تھا کہ آپ نہیں پڑھتے تھے، لیکن کبھی کبھار پڑھ بھی لیا کرتے تھے، تو وہ گویا کہ بیان جواز کے لیے ہے کہ اگر کوئی شخص پڑھ لے تو بھی اس کی نماز درست ہے۔ اس سے اگلی حدیث جو ہے اس کے اندر بھی قراءت کی مقدار کا بیان ہے۔ وعن ابی سعید الخدری، وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ، سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، قال فرماتے ہیں، کننا نحذر، ہم اندازہ کیا کرتے تھے، قیام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قیام کا، فی الظہری والعصری، ظہر اور عصر کی نماز میں، یعنی ظہر اور عصر کی نماز میں آپ کے قیام کا ہم اندازہ کیا کرتے تھے کہ آپ کتنا لمبا قیام کرتے ہیں۔ فحذرنا، بس ہم نے اندازہ کیا، قیامہ آپ کے قیام کا، فی الرکعتین الاولیین من الظہر، پہلی دو رکعتیں ظہر کی، قدر اندازہ بقدر الف لام میم تنزیل الکتاب، یعنی سورہ سجدہ السجدہ۔ تو آپ کی جو پہلی دو رکعتیں ہوتی تھیں، دونوں رکعتیں سورہ سجدہ کی تلاوت کے برابر ہوتی تھی قیام میں۔ تو سورہ سجدہ جو ہے یہ 2 پیج اور 4 5 سطریں، 16 لائنوں والا جو قرآن مجید ہے اس کے مطابق۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی ظہر کی پہلی دو رکعتیں اتنی لمبی جو ہے وہ پڑھتے تھے، یعنی ان کا جو قیام ہے، صرف قیام کا تذکرہ ہے یہاں پر۔ وہ فی الاخرین، اور آخری دو رکعتوں میں ہم اندازہ کرتے تھے، قدر النصف من ذالک، یعنی اس سے آدھی کے برابر۔ پہلی دو جو ہے وہ سورہ سجدہ کے برابر قیام ہوتا تھا پہلی دو کا،
اور دوسری دو جو ہیں ان کا قیام اس سے آدھا۔ اس کے بعد پھر آگے فرمایا وفی الاولیین من العصر، اور عصر کی نماز عصر کی پہلی دو رکعتیں جو ہیں علی قدر الاخریین، دوسری دو کے برابر ہوتی تھی من الظہر، ظہر سے، والاخریین، اور عصر کی آخری دو جو ہیں علی النصف من ذالک، وہ پہلی دو سے بھی آدھی ہوتی تھی۔ تو یہاں پر گویا کہ ظہر اور عصر دونوں کو ملا کر بیان کیا ہے کہ ظہر کی پہلی دو رکعتیں حامیم السجدہ، سورہ سجدہ کی تلاوت جتنی لمبی جو ہے ان میں تلاوت ہوتی تھی، یعنی اتنا قیام ہوتا تھا کہ جتنی دیر میں آدمی سورہ سجدہ پڑھ لیتا ہے، لیکن جو دوسری دو ہیں وہ اس سے آدھی ہوتی تھی۔ آگے عصر کی نماز میں جائیں تو عصر کی پہلی دو ظہر کی دوسری دو سے بھی آدھی ہوتی تھی، اور عصر کی دوسری دو جو ہیں وہ پہلی دو سے آدھی ہوتی تھی۔ تو یہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ظہر کی پہلی دو زیادہ لمبی، دوسری دو اس سے آدھی، عصر کی پہلی دو اس سے بھی آدھی اور دوسری دو اس سے بھی آدھی۔ تو اس طرح کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ظہر اور عصر کے قیام کی مقدار جو ہے وہ کچھ بیان کی گئی ہے۔ رواہ مسلم، اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے اور یہ بالکل صحیح حدیث ہے۔ اسی طرح مغرب، عشاء اور فجر، ان میں قرات کی مقدار کیا ہوتی تھی؟ پچھلی روایت کے اندر تو ظہر اور عصر کی مقدار بیان کی گئی ہے، لیکن اس روایت کے اندر، اس حدیث کے اندر مغرب، عشاء اور فجر کی مقدار جو ہے وہ بیان کی گئی ہے۔ وعن سلیمان بن یسار، سلیمان بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، قال، انہوں نے فرمایا، کان فلان، فلاں صاحب جو ہیں وہ ایسا کرتے تھے۔ تو یہ فلاں صاحب سے مراد جو ہیں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، یعنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کئی دفعہ صحابہ کو نماز پڑھا کر بتاتے کہ میری نماز جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے بالکل مطابق ہے۔ بعض نے کہا کہ نہیں، اس سے مراد امیر مدینہ عمر بن سلمہ ہیں کہ وہ اس طرح نماز پڑھایا کرتے تھے۔ تو بڑا نماز پڑھنے والے جو بھی ہوں، بعض نے کہا کہ نہیں، اس سے مراد عمر بن عبدالعزیز ہیں، لیکن عمر بن عبدالعزیز جو ہیں وہ اس لیے مراد نہیں ہو سکتے کیونکہ عمر بن عبدالعزیز حضرت ابو ہریرہ کی وفات کے بعد پیدا ہوئے۔ تو یہاں امیر مدینہ عمر بن سلمہ جو ہیں وہ ہو سکتے ہیں۔ تو سلیمان بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کانا فلان، تھے فلاں شخص، یعنی امیر مدینہ عمر بن سلمہ، یطیل الاولیین من الظہر، وہ لمبا کرتے تھے ظہر کی پہلی دو رکعتوں کو، ویخفف العصر، اور عصر کو مختصر پڑھتے تھے۔ آگے وہ یقرأ فی المغربی، اور آپ پڑھتے تھے مغرب کی نماز میں بقصار المفصل، قصار مفصل صورتیں، وہ میں ابھی بتاتا ہوں قصار مفصل صورتیں کون سی ہیں۔ وفی العشاء بوسطہ، اور عشاء میں اوساط مفصل صورتیں، وفی الصبح، اور صبح میں بطوالہ، طوال مفصل صورتیں۔ فقال ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی ان کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، یعنی عمر بن سلمہ امیر مدینہ کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ما صلیت وراء احد، میں نے نہیں نماز پڑھی کسی بھی شخص کے پیچھے، اشبہ، جو زیادہ مشابہت رکھتا ہو، صلاۃ برسول اللہ، اللہ کے نبی کی نماز کے ساتھ، من ھذا، اس شخص سے، یعنی اس شخص کی نماز اللہ کی نبی کی نماز کے بہت زیادہ مشابہ ہے۔ اب یہ ہے کہ یہ قصار مفصل، اوساط مفصل اور طوال مفصل، یہ صورتیں کون سی ہیں؟ تو مفصل صورتیں جو ہیں یہ سورہ حجرات سے لے کر سورۃ الناس تک، سورہ حجرات سے لے کر سورۃ الناس تک
ان صورتوں کو مفصل صورتیں کہا جاتا ہے، اور پھر ان کے تین حصے ہیں، مفصل صورتوں کے تین حصے ہیں۔ سورہ بروج تک، یعنی سورہ حجرات سے سورہ بروج تک جو ہیں ان کو طوال مفصل کہتے ہیں، یعنی لمبی صورتیں، اور پھر سورہ بروج سے لے کر سورہ بینہ تک ان کو اوساط مفصل کہتے ہیں، اور سورہ بینہ سے لے کر سورۃ الناس تک جو ہے ان کو قصار مفصل کہتے ہیں۔ قصار کا مطلب ہے چھوٹی مفصل، اوساط کا درمیانی، اور طوال کا لمبی۔ تو اس سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی فجر کی نماز کے اندر تو طوال مفصل یعنی سورہ حجرات سے لے کر سورہ بروج تک لمبی صورتیں پڑھتے تھے، اور مغرب کی نماز میں قصار مفصل چھوٹی صورتیں جو ہیں سورہ بینہ سے لے کر سورۃ الناس تک، اور عشاء کی نماز میں درمیانی صورتیں، اور وہ ہیں سورہ حجرات سورہ بروج سے لے کر سورہ بینہ تک۔ تو یہ تین طرح کی صورتیں ہیں جن کو مفصل کہا جاتا ہے۔ اخرجہ النسائی باسناد صحیح، اس حدیث کو امام نسائی نے صحیح سند کے ساتھ نقل کیا ہے۔ اس سے اگلی روایت جو ہے وہ مغرب کی نماز میں لمبی صورت پڑھنے کے حوالہ سے ہے، یعنی اللہ کے نبی کا عمومی طریقہ کار یہ تھا کہ آپ نماز مغرب کے اندر قصار مفصل یعنی سورہ بینہ سے لے کر سورۃ الناس تک جو صورتیں ہیں ان میں سے پڑھتے تھے، لیکن کبھی کبھار مغرب کی نماز میں لمبی صورت بھی پڑھ لیا کرتے تھے۔ تو یہاں پر سورہ طور کا تذکرہ ہے۔ سورہ طور آپ کو پتہ ہے کوئی 2.5 پیج یا 3 پیج کی صورت ہے۔ وعن جبیر بن مطعم، سیدنا جبیر بن مطعم سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنا، یقرأ پڑھتے ہوئے فی المغربی نماز مغرب میں بالطور سورہ الطور، یعنی اللہ کے نبی کو نماز مغرب میں سورہ طور پڑھتے ہوئے سنا۔ متفق علیہ، تو یہ حدیث متفق علیہ ہے، بخاری مسلم دونوں کے اندر موجود ہے۔ تو پچھلی روایت جو ہے وہ اس بات پر دلالت کرتی تھی کہ اللہ کا نبی کا عمومی طریقہ کیا تھا۔ تو اللہ کا نبی کا عمومی طریقہ یہی تھا کہ آپ نماز مغرب کے اندر جو ہے وہ قصار مفصل یعنی سورہ بینہ سے لے کر سورۃ الناس تک جو چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں یہ آپ پڑھا کرتے تھے، لیکن کبھی کبھار مختلف مواقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قصار مفصل سے لمبی صورت جو ہے وہ بھی پڑھ لیتے تھے، جس طرح کے یہاں پر سورہ طور کا تذکرہ ہے۔ تو یہ بیان جواز کے لیے ہے کہ عام طور پر آپ کو چھوٹی نماز ہی پڑھنی چاہیے، لیکن کبھی کبھار آپ لمبی نماز بھی پڑھ سکتے ہیں۔ جی، تو اس سے اگلی روایت جو ہے اس میں نماز فجر، جمعہ کے دن نماز فجر کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو قرات کرتے تھے اس کا تذکرہ ہے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یقرأ فی صلاۃ الفجر پڑھتے نماز فجر میں، یوم الجمعتی جمعہ کے دن، جمعہ والے دن نماز فجر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا پڑھتے تھے؟ الف لام میم تنزیل الکتاب، السجدہ سورہ سجدہ، اور وہ حل اتی علی الانسان، اور اسی طرح سورہ دہر۔ متفق علیہ، یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فجر کی نماز میں سورہ سجدہ اور سورہ دہر پڑھتے تھے جمعہ والے دن۔ تو یہ صرف جمعہ کو ہی کیوں پڑھتے تھے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس سے آگے ولید طبرانی کی، اور طبرانی کی روایت میں، طبرانی کی روایت میں من حدیث ابن مسعود رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن مسعود کی حدیث میں یہ الفاظ موجود ہیں کہ یدیم ذالک، آپ اس پر مداومت کرتے، ہمیشگی اختیار کرتے۔
تو اللہ کے نبی ان صورتوں کا التزام کیوں کرتے؟ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کیونکہ ان صورتوں میں تخلیق آدم، قیامت کے دن بندوں کا میدان محشر میں جمع ہونا اور قیامت اور آخرت کے حوالے سے بیان کیا گیا ہے، اور یہ بات معلوم ہے کہ قیامت جو ہے وہ جمعہ کے دن آئے گی۔ تو اسی مناسبت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان صورتوں کو پڑھنے کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ باقی ہمیں اس کی حکمت سمجھ آئے یا نہ آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھ کر ہمیں بھی جمعہ کے دن نماز فجر میں سورہ سجدہ اور سورہ دہر، پہلی رکعت میں سورہ سجدہ اور دوسری رکعت میں سورہ دہر، اس کی تلاوت کرنی چاہیے۔ اس کے بعد پھر سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ جب آدمی نماز کے اندر تلاوت کر رہا ہو تو وہ تدبر کے ساتھ، غور و فکر کے ساتھ ہونی چاہیے۔ وعن حذیفہ رضی اللہ عنہ، سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا صلیت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی۔ فما مرت، لیکن یہ نماز جو ہے یہ صلاۃ اللیل، رات کی نماز ہے، کیونکہ امام مسلم نے یہی حدیث اپنی مسلم میں صلاۃ اللیل کے تحت، باب صلاۃ اللیل کے تحت نقل کی ہے، تو یہ نفلی نماز اور تہجد کی نماز ہے۔ فما مرت بھی، پس نہیں گزری آپ سے، آیت رحمت، رحمت کی کوئی آیت، الا وقف، مگر آپ ٹھہرے عندہا، اس آیت پر، یسألو، اور اللہ سے اللہ کی رحمت کا سوال کرتے تھے، ولا آیت عذاب، اور نہیں گزری کوئی عذاب کی آیت، الا تعوذ منہا، مگر آپ نے اللہ سے عذاب کی پناہ مانگی۔ اخرجہ الخمسۃ، اس حدیث کو ائمہ خمسہ نے روایت کیا ہے، وحسنہ الترمذی، اور امام ترمذی نے اس کو حسن قرار دیا ہے۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غور و فکر اور تدبر ہوتا تھا کہ جب بھی کوئی رحمت کی آیت آتی تو آپ اللہ کی رحمت کا سوال کرتے، اور جب کوئی عذاب کی آیت آتی تو آپ اللہ تعالی کی پناہ مانگتے کسی بھی عذاب سے۔ تو اگرچہ یہ عمل تو نفلی نماز اور تہجد میں تھا، لیکن بعض اہل علم کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص فرض نماز کے اندر بھی اس پر عمل کر لے، اللہ سے رحمت کا سوال کر لے، عذاب سے پناہ مانگ لے، تو اس میں بھی کوئی حرج والی بات نہیں ہے، خصوصاً جب وہ اکیلا نماز پڑھ رہا ہو۔ جب وہ اکیلا نماز پڑھے گا تو پھر اس طرح سوالات کرنے سے نمازیوں کو مشقت نہیں ہوگی، لیکن جب وہ امام بن کر نماز پڑھ رہا ہو تو پھر اس کو نمازیوں کا خیال رکھنا چاہیے اور نماز کو بلا وجہ زیادہ لمبا نہیں کرنا چاہیے۔ اس سے اگلی روایت میں رکوع اور سجدے میں قرآن مجید کی جو تلاوت ہے یا قراءت ہے اس سے منع کیا گیا ہے، کیونکہ نماز کے مختلف ارکان ہیں، اس کی مختلف ہیئات ہیں، تو ہر ہیئت اور ہر کیفیت کے الگ الگ اذکار اور الگ الگ اس کی دعائیں اللہ کے نبی سے ثابت ہیں۔ نماز کی جو بھی دعائیں ہیں، رکوع کی دعائیں ہیں، سجدے کی ہیں، تو سجدے میں سجدے کی دعائیں ہی پڑھی جائیں، رکوع کے اندر رکوع والی دعائیں ہی پڑھی جائیں، تشہد میں تشہد کی دعائیں ہی پڑھی جائیں۔ قرآن مجید کی تلاوت کا ایک موقع باقاعدہ موجود ہے، اور وہ ہے سورہ فاتحہ کے بعد، تو سورہ فاتحہ کے بعد آپ قرآن مجید کی تلاوت کریں گے، باقی کسی جگہ پر قرآن مجید کی تلاوت آپ نہیں کریں گے۔ وعن ابن عباس رضی اللہ عنہما، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا، خبردار، سن لو اس بات کو کہ وَإِنِّي نُهِيتُ، مجھے منع کر دیا گیا ہے، ان اقرأ القرآن، کہ میں قرآن مجید کی تلاوت کروں، قراءت کروں، راکعاً، رکوع کرتے ہوئے، او ساجداً، یا سجدہ کرتے ہوئے۔
تو اس سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جو دعا جہاں ثابت ہے اس کو وہاں ہی پڑھا جائے تو وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ اگر اس کو ہم آگے پیچھے اپنی طرف سے کر دیں گے جان بوجھ کر تو اس سے نماز باطل بھی ہو سکتی ہے۔ راکعن رکوع کرتے ہوئے اور ساجدن یا سجدہ کرتے ہوئے، فَأَمَّا الرُّكُوعُ پس رکوع جو ہے فَعَظِّمُوا فِيهِ رَبَّهُ اس میں تم اپنے رب کی عظمت بیان کرو، جیسے ہم پڑھتے ہیں سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم۔ وَأَمَّا السُّجُودُ اور جو سجدے ہیں فَاجْتَهِدُوا فِي الدُّعَاءِ تو سجدوں میں خوب دعا مانگو، وہاں پہ تلاوت نہیں کرنی ہے، دعا مانگنی ہے۔ ہاں البتہ اگر کوئی دعا ایسی ہے جو قرآن مجید کی آیت ہے تو آپ اس کو بطور دعا کے تو سجدے میں پڑھ سکتے ہیں، لیکن بطور تلاوت کے آپ اس کو نہیں پڑھ سکتے۔ مثلا آپ نے دعا کرنی ہے ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، تو یہ قرآن مجید کی آیت ہے لیکن اس کو بطور دعا کے آپ سجدے میں پڑھ سکتے ہیں۔ فَقَامِنٌ بس یہ بات زیادہ لائق ہے ان یستجاب لکم کہ تمہاری دعا قبول کی جائے۔ تو سجدہ جو ہے یہ دعا کی قبولیت کا ایک بہترین محل ہے۔ سجدے کے اندر اللہ سے جو دعا کی جائے اللہ تعالیٰ اس کو شرف قبولیت عطا فرماتے ہیں۔ رواہ مسلم اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ اس سے اگلی حدیث کے اندر رکوع اور سجدہ اس کے اذکار کا بیان ہے۔ وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے قالت انہوں نے کہا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول کہتے فی رکوعہ و سجودہ اپنے رکوع اور اپنے سجود میں یہ دعا۔ باقی دعائیں بھی تو ثابت ہیں جو ہم نے آگے پیچھے پڑھی ہوئی ہیں، جیسے سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم کم از کم 3 بار رکوع کے اندر، اور سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ کم از کم 3 بار سجدے کے اندر۔ تو ان کے ساتھ ساتھ یہ والی دعا جو ہے یہ بھی متفق علیہ حدیث ہے اور یہ بھی صحیح ثابت ہے کہ آپ یہ دعا بھی پڑھا کرتے تھے۔ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، سبحانک اللہم پاک ہے تو اے اللہ، سبحانک پاک ہے تو، اللہم اے اللہ، ربنا اے ہمارے پروردگار، وبحمدک اپنی تعریف کے ساتھ، اللہم اغفر لی اے اللہ تو مجھے بخش دے۔ تو یہ بھی بڑی شاندار دعا ہے، پہلے اس میں اللہ کی تسبیح ہے، اللہ کی حمد ہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے بخشش کی دعا ہے۔ تو یہ دعا بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سجدوں کے اندر اور اپنے رکوعات کے اندر ادا کیا کرتے تھے، پڑھا کرتے تھے۔ اس کے بعد ابھی باب صفت الصلاۃ چل رہا ہے، تو آج کا ہمارا لیکچر اتنا ہی ہے۔